बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस किस्से की जो तमाम होने का नाम नहीं ले रहा। उस किस्से का नाम है काजी फाइज ईसा, जो जाते जाते अब चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ भी एक हाथ करके जाएंगे। जनाब फिर बाल उनकी कोर्ट में है और वो डिसाइड करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। उनके पास चंद घंटे बाकी हैं जिसमें वो और हुकूमत मिलकर एक गेम खेलेंगे कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना बन सके। कल रात जो कुछ हुआ, सेनेट, कौमी असम्बली और फिर ऐवान सदर ने उसी जल्दी में उस पर दस्तखत भी किए। वो 26वीं तरमीम अब कानून बन चुकी है और उस कानून के मतहत अब पूरा पाकिस्तान सरनगू है। जनाब वो मुल्क जहां पर आपको याद होगा दो सूबों के इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया था, हुकूमत ने नहीं माना था। वो मुल्क जहां पर पीटीआई के मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार बार फैसला दे रही है लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे मानने को तैयार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली उसके सामने दो खत लेकर खड़े हैं कि ये मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। उस मुल्क में एक रात में 26वीं तरमीम हुई है। लोगों जो गायब किया गया था वो सामने आए हैं। पार्टियां चेंज करके कुछ लोगों ने वोट दिया अपनी पार्टी के खिलाफ और उस पर सुबह 6 बजे एक तकरीब करके जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने उस पर दस्तखत कर दी और उसका नोटिफिकेशन भी जारी करके अब उसे कानून बना दिया गया। यानी जब आप चाहें उस वक़्त कलम उठाएं और आर्डर जारी कर दें कि ये हमारी पसंद का है, ये हमारी पसंद का नहीं है। इस मुल्क में साफ नज़र आ रहा है कि एक पार्टी और दूसरी साइड पर तमाम सिस्टम खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस वक्त अदलिया, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के साथ, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट्स में बैठे कुछ जजों के साथ और निज़ाम के करता धर्ताओं के साथ बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम सरेआम जारी है। कोई भी आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं है। जहाँ आइन और कानून उनको अपनी मर्जी का नज़र नहीं आ रहा वहाँ तब्दीली कर ली जाती है। आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला आपको याद होगा। फिर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो बल्ले के निशान वाला मुकदमा था, आज उस पर इंटा पार्टी जो नज़रसानी थी काजी फायज ईसा साहब ने जो अपने पास लगाई हुई थी उसको खारिज कर दिया गया। उस केस में जो कुछ हुआ है वो आप बहुत से दोस्तों से सुन चुके होंगे, लेकिन मेन चीज़ उसमें दो चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई कि एक तो काजी साहब जब चाहते हैं अपनी मर्जी के किसी भी बिल पर बैठकर 6 महीने का वो जो होते हैं ना चिल्ला काटना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब आया था तो काजी साहब ने सब काम छोड़कर अपने चैम्बर में बैठ गए थे कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया, उसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट चलेगी तो फिर मैं काम करूँगा। अब जब उन्हें आज हामिद खान साहब ने आइनी तरमीम के बारे में कहा कि आप ये मामला नहीं सुन सकते क्योंकि नया कानून आ गया, किसी और बेंच के सामने हमारा केस लगा दे, तो काजी साहब ने वही जवाब दिया जो काजी साहब से मुतवक्के था कि मैंने उस तरमीम को नहीं देखा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरमीम उनके ख्वाब में आ गई थी और ये उनके जब हाथ में तरमीम दी गई है तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तरमीम नहीं देखी। ये मामला मेरे सामने ज़ेर गौर नहीं है। जो काजी साहब का पुराना माजी है वो भी एक तज़ाद उसमें भी सामने है। जनाब आज जब उनके सामने हामिद खान साहब ने कहा कि आपने मखसूस नशिस्तों के अक्सरती जजों का पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन वर्सेस सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी नज़रसानी अभी नहीं आई, नज़रसानी होने दें, ये मामला जब होगा तब उसको देखेंगे। जनाब आपको याद रखना चाहिए कि काजी फाइज ईसा साहब ने जब उनके सामने 6 जजेस के ख़त वाला मामला आया था तो उस पर जब उन्होंने पत्थर रखे थे, मट्टी डाली थी, तो कराची बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल से खिताब करते हुए वहाँ उन्होंने इसी मामले के ऊपर लब कुशाई कर दी थी। मामला ज़ेर समाअत था लेकिन काजी साहब बोल उठे थे कि ये मामला मेरे सामने नहीं है। हालांकि 26 मार्च को वो मामला काजी साहब के सामने आ चुका था। काजी साहब पर जब इल्ज़ामात लगे थे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की जानिब से, तो काजी साहब ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देकर अपना मामला रफा दफा कर दिया था। उन्होंने कहा था वो अगर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उनके सबूत सामने ले आएँ। यानी उस वक़्त भी मामला अभी ज़ेर समाअत नहीं हुआ था लेकिन काजी साहब पर उस वक्त इल्ज़ाम था, लेकिन काजी साहब ने मीडिया पर आकर उसकी गुफ्तगू कर दी थी। ये भी कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। फिर आपको याद होगा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को उन्होंने खत लिखा था जो उनके ओहदे की
حد سے باہر تھا، لیکن انہوں نے وہ بھی کر کے دکھایا جب الیکشن پر سوالات اٹھے تھے. لیکن اس پر بھی ان کی بات نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے جب وہ گوجرا میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ایک ایشو ہوا تھا، قاضی صاحب نے اچھا سٹیپ لیا تھا، وہاں چلے گئے تھے ظاہر یکجہتی کے لیے، لیکن وہاں جا کر پولیس سے تفتیش اور تحقیق اور ان کی تحقیر بھی کرتے رہے تھے. وہ بھی ان کے کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھی. قاضی صاحب کے تضادات کا تو مجموعہ بار بار ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گیم کھیلی گئی ہے کہ 22 اکتوبر کی رات 12 بجے تک قاضی صاحب کے پاس وقت ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، 3 سینئر موسٹ ججز کے نام وہ حکومت کو بھجوائیں گے اور حکومت اس پر پھر فیصلہ کرے گی. ابھی بھی ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتے ہیں، سٹوریز ہو چکی کہ اگلے چیف جسٹس یا فریدی صاحب ہوں گے. انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی تھی، ثبوت موجود ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جسٹس منصور کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب سے بھی بغض ہے، ان سے بھی ان کو اختلاف ہے. نام بھجوائے جائیں گے، جسے کہتے ہیں کاغذی کاروائی کی جائے گی، لیکن قرۂ فعال ان کے نام دونوں کے نہیں نکلے گا. یا فریدی صاحب کا نام آئے گا، یا فریدی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ریکیوز کریں گے. جسٹس امین الدین صاحب آئیں گے. جسٹس امین الدین صاحب بھی اگر انکار کرتے ہیں تو کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اگلے چیف جج، اس کے بعد سینئر جو جج ہیں ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں. اچھی بات ہے، بہت سی چیزیں اصولوں پر ہونی چاہیے، اور اگر آئین اور قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ یہ چیز متصادم ہے یا غلط ہے یا موجودہ حالات کے مطابق نہیں ہے تو اس میں تبدیلی کرنا بنتی ہے. لیکن موجودہ حالات میں یہ بدنیتی ہے. بدنیتی اس طرح ہے کہ اگر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ نہ بولا ہوتا کہ اگلے چیف جسٹس آئیں گے تو الیکشن کا معاملہ کھلے گا، دھاندلی کھل جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے. اگر بلاول بھٹو نے یہ سٹیٹمنٹ نہ دی ہوتی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہمیں آئینی ترمیم کو کرنی ہے، کیونکہ اگر قاضی صاحب چلے گئے تو پھر ہاتھ میں جو انصاف کا ڈنڈا ہوگا وہ ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان. اگر وہ بنتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے پاس تو پھر ہمارے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل جائیں گی. یعنی کہ دو پارٹیوں کے بڑے رہنما، سینئر رہنما، وہ یہ اگر بات ریکارڈ پر کہہ رہے ہیں تو پھر معاملہ سب کے سامنے ہے کہ 3 دن کی مہلت بھی کیوں، اپنی مرضی کا فیصلہ آئین کے اندر ہی لکھ دیتے کہ جناب ہمیں جو آئین اور قانون کے تحت چلنے والے آزاد مند جج ہے وہ پسند نہیں ہے، ہمیں وہ جج پسند ہے جو جسٹس قیوم، جسٹس منیر یا مولوی مشتاق ہوں. ہم ماضی میں دیکھ چکے اسی سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس بھی آئے تھے اور اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب اس وقت بھی بنائے گئے تھے چیف جسٹس، ان کے سامنے سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے. ایسے معاملات پر تب تو وکلا تحریک اتنی نہیں چلی تھی کیونکہ اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا تھا اور جو چلی تھی اس کا بھی نتیجہ سب کے سامنے ہے. لیکن جب 2007 میں افتخار چودھری صاحب والا معاملہ ہو تو عدلیہ تحریک بڑے زور و شوروں سے چلی تھی. اب بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی پہلا اعلان آ گیا کہ 25 اکتوبر کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. ہم آئینی جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مانیں گے. باقی جو بھی حکومت اس وقت کر رہی ہے وہ بدنیتی پر ہے. آئینی بینچ بنانا ہو یا 3 لوگوں کا نام بھیج کر اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا ہو جو سرکاری ملازم کی طرح کام کرے، جو حکومت جیسے کہ ویسے انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دے. کیونکہ ہمیں آزاد منچ جج تو پسند نہیں ہے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے جج پسند نہیں ہیں، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج پسند ہیں جن کے بارے میں آگے چل کر گفتگو کرتے ہیں. لیکن پہلے جو پہلا اعلان جنگ قاضی صاحب کے اور حکومت کے گٹھ جوڑ کے خلاف ہوا ہے وہ کیا ہے حامد خان صاحب نے. دیر آئے درست آئے، سوئے رہے ہیں، اب جاگ چکے ہیں، ہاتھ شاید کسی نے گرم چمٹے پر لگایا ہے تو ان کو بھی ہوش آئی ہے کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ان کے اور قاضی صاحب کے درمیان بھی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب کو 7 اکتوبر کا غصہ تھا. وہ ہم بار بار کہتے رہے کہ قاضی صاحب جب ان کے سامنے حامد خان صاحب آئیں گے وہ غصہ ضرور نکالیں گے. قاضی صاحب نے آج وہ غصہ نکالا ہے اور اس کے سامنے ویل ٹیکل کیا ہے حامد خان صاحب نے. جب حامد صاحب سیدھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تقریر باہر جا کے کریں، اگر یہاں کھڑے ہو کر کرنا ہے پہلے تو مجھے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا چلیں اس کو چھوڑیں، گپ شپ کر لیتے ہیں. جناب گپ شپ کے بعد ماحول تلخ ہو گیا اور قاضی صاحب کا اصل سامنے آ گیا اور قاضی صاحب نے پھر انہیں کہا کہ تقریر باہر جا کے کریں. یہ وہی حامد خان صاحب ہیں جنہوں نے بقاؤ مال انہیں کہا تھا، جنہیں یہ کہا تھا کہ بدترین جج ہیں، جن کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی سے دفاع کیا تھا، عمران خان سے لڑائی کی تھی،
آپ جج کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اب پھر کہا ہے کہ اگر ان آئینی ترامیم پر یہ عمل شروع ہوتا ہے تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہ آئینی ترامیم کو نہیں مانیں گے اور تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں 25 اکتوبر کے بعد۔ کیا کہا انہوں نے، سنیے گا۔ آج نمبر بھی پورے نہیں ہیں کیونکہ جو اٹھا کے لائے گئے ہیں اختر مینگل کے لوگ، اختر مینگل نے کل اناؤنس کیا کہ ہم اس کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں، تو کس طرح سے ان دونوں کیسز میں ووٹ لے لیے، اس کا مطلب ہے جبر کے ساتھ ان سے ووٹ لیا گیا۔ تو آپ بھگلا کو متحرک کرنے جا رہے ہیں، تنظیمی لیول پہ تحریک انصاف کے لوگ اور سارے احتجاج کریں گے؟ دیکھیں، دو علیحدہ کوشچنز ہیں۔ آپ کو تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، جس طرح یہاں پارٹیز کا بہت سارا معاملہ ہم نے دیکھا جو آئیڈیالوجیکلی ہمارے ساتھ ایگری کرتے تھے، آج ان کی طرف کھڑے ہو گئے، ہمارے لیے تکلیف ہے، لیکن پارٹیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم وکیل پارٹیوں سے ہٹ کے ہیں اور ہم نے اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنا ہے اکراس دی پارٹیز۔ یہ جو ترمیم آج ہوئی ہے، اس ترمیم کو ہم سمجھتے ہیں آئین کی بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے اور اس لیے سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور بنیادی ڈھانچے کے دو بنیادی مقاصد کے خلاف ہے، ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور دوسرا سیپریشن آف پاورز۔ آپ پارلیمنٹ جو ہے ایک آرگن آف اسٹیٹ ہے، جوڈیشری دوسرا آرگن آف اسٹیٹ، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ مزید انہوں نے گفتگو کی تھی کہ کل رات کو گفتگو کی تھی، آج جب قاضی صاحب سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو اس کے بعد جناب کورٹ کے اندر جو ماحول ہم پہلے بیان کرتے تھے کہ اگر قاضی صاحب اور حامد خان صاحب آمنے سامنے آئیں گے اور قاضی صاحب نے 7 اکتوبر کی تقریر سنی ہوگی تو پھر ماحول دیکھنے والا ہوگا۔ پچھلی سماعت پر تو حامد خان صاحب آئے نہیں تھے، آج سماعت تھی اور آج سماعت کے دوران جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب معاف کیجیے گا، قاضی صاحب اور حامد خان صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ ایسے ہوئی کہ دوران سماعت پی ٹی اے کے وکیل حامد خان صاحب نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ موجودہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتا کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں کیس میں 13 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور بلے کے نشان جب چھینا گیا تھا اس فیصلے کی غلط انٹرپریشن الیکشن کمیشن نے کی تھی، جس کی طرف قاضی صاحب معاملہ جانے نہیں دے رہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی زیر التوا ہے، آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ نے اپنی بات تو کرنی ہی کرنی ہے، جو کہنا ہے منہ پر کہنا چاہیے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نہیں کہنا چاہیے، پیٹھ پیچھے بات نہ کریں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کی جائے، آپ نے یہ بات غور سے سننی ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر جو بات کرنی ہے بات کریں، آپ نے دلائل کیوں نہیں دینے، جواب دیں۔ حامد خان نے کہا مجھے دلائل نہیں دینے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں، جس پر حامد خان بولے میں اب وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا۔ جناب ان نے منہ پر کھڑے ہو کے کہا کہ آپ ایک محتسب جج ہیں۔ حامد خان نے کہا کہ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت محتسب ہو، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو سپورٹ میں آئیں وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور بولی کہ ایک جماعت انٹا پارٹی انتخابات کرانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے، انٹا پارٹی انتخابات کرانا تو 1 ہفتے کا کام ہے۔ تو محترمہ جسٹس ہلالی صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن کے تحت 3 دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، لیکن قاضی صاحب اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو انٹرا پارٹی الیکشن پھر کیسے کروائیں؟ اب تو وہ نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی گواہی آ جائے کہ سب کچھ ان نے کر دیا، اب آپ نے سامنے ثبوت دیکھ کر بھی اگر نظریں چرانی ہے، اس کو نہیں ماننا، تو پھر آپ ایسے سوالات بار بار کر سکتی ہیں اور اس طرح اس ملک کی عوام کی ووٹ کی توہین کر سکتی ہیں۔ جناب اس کے بعد چیف جسٹس قاضی صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس درخواست میں تو بیرسٹر گور نیاز اللہ نیازی اور بیرسٹر علی ظفر بھی درخواست گوار ہیں، ان کی طرف سے دلائل دے دیں، وہ کیوں نہیں دینا چاہتے، بینچ تو دلائل سننا چاہتا ہے۔ تو حامد خان صاحب بولے موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینا ہی نہیں چاہتا، کیس کے لیے نیا بینچ بنے گا تو دلائل دوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا چلیں گپ شپ کر لیتے ہیں، آپ سے بات کر کے مزہ آ رہا ہے۔
قاضی صاحب ہم مزے لے رہے تھے۔ حامد خان نے کہا محتسب ہونے کی درخواست تو دی جا سکتی ہے، جس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحب سپورٹ میں پھر آئیں۔ انہوں نے کہا محتسب کیوں؟ جو آئین پر بات کرے وہ محتسب ہوگا۔ جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا آپ باہر جا کے تقریر کریں۔ وہ شخص جو کہہ رہا تھا میرے منہ پر کھڑے ہو کے بات کریں، ابھی پہلی بات کا آغاز ہوا ہے کہ آپ بائسڈ ہیں۔ کس کو نہیں پتا اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ نام سنتے ہی جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ سیٹ اپنی سے 2 فٹ اوپر چلے جاتے ہیں کہ سامنے میرا شکار آ گیا، جیسے میں نے ان سے ریفرنس والا بدلہ لینا ہے اور ہر صورت لینا ہے۔ وہ اب کہہ رہے تھے کہ کھل کے بولیں۔ جب انہوں نے پہلا جملہ ہی بولا ہے تو قاضی صاحب کی برداشت جواب دے گئی اور کہا کہ آپ باہر جا کے تقریر کریں۔ حامد خان نے کہا کہ جا رہا ہوں کہ ہم نے کہنا جاتا تھا کہ ہم نے انٹر پارٹی انتخابات کرایا ہی نہیں، ہم نے انٹر پارٹی انتخابات کرایا ہے۔ جناب نے اسے کل عدم قرار دیا تھا، وہی جس کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے بلے کا نشان چھینا تھا، وہی انٹر پارٹی انتخابات جن کے تحت اب صدر پاکستان مسلم لیگ نون بلا مقابلہ سارے عہدیداران ہیں۔ پھر 28 مئی کو جیسے نواز شریف صاحب کو انٹر پارٹی انتخابات کروائے تھے کہ آپ نے ان پر ایک بھی سوال اٹھایا؟ کہ آپ نے آئی پی پی کے انٹر پارٹی انتخابات پر سوال اٹھایا؟ کہ آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کے انتخابات پر سوال اٹھایا؟ نہیں، کسی چیز پر نہ الیکشن کمیشن نے سوالات اٹھائے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال اٹھائے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ مقصد یہ تھا انتخابات سے اس پارٹی کو آؤٹ کرنا، کیونکہ ہم ماضی میں اگر فیصل وابڈا یا وہ جاوید لطیف صاحب کی باتیں نہ سن چکے ہوتے تو یہ معاملہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قاضی صاحب آئیں گے، بلہ چھینیں گے انتخابات میں، نہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی نہ عمران خان ہوں گے۔ ان کو کیسے پتہ تھا؟ اور قاضی صاحب اس پر عمل کریں گے یہ ان کو پہلے کیسے پتہ تھا؟ اس کے بعد جناب معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اب تو 26 آئینی ترامیم آ چکی ہے، اس کے بعد تو یہ بینچ کیس سن ہی نہیں سکتا، ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے۔ تو قاضی صاحب نے وہی کون سی آئینی ترمیم؟ مجھے تو نہیں پتا کوئی ترمیم آئی ہے۔ وہ قاضی صاحب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، 6 ماہ کام چھوڑ ہڑتال پر چلے گئے تھے، اپنے چیمبر پر بیٹھ گئے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں کون سی ترمیم؟ مجھے تو نہیں پتا کون سی ترمیم آئی ہے۔ قاضی صاحب وہی ترمیم جس کے تحت اب 22 اکتوبر کی رات 12 بجے سے پہلے آپ نے 3 نام دینے ہیں اور اس میں سے پتہ کاٹنا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا، تاکہ آپ اس بغض اناد اور کیا اسے کہتے ہیں ذاتی دشمنی کا بدلہ لے سکیں جو پہلے عمران خان سے تھی، پاکستان تحریک انصاف سے تھی، اور اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے 8 ان ججز سے ہے جنہوں نے مخصوص نشستوں پر آپ کی ول کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف، آپ کی زور زبردستی کے خلاف جا کے فیصلہ دیا تھا کہ ان مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور 39 ارکان پارلیمنٹ جنہوں نے حلف نامے جمع کرائے تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہا تھا، اور باقی 47 کو 15 دن دیے تھے کہ وہ جا کے حلف نامے دیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ وہ قاضی صاحب وہ لوگ اور ان کے پیچھے 4 کروڑ کھڑے ووٹرز کا حق، قاضی صاحب یہ معاملہ ادھر ختم نہیں ہوگا۔ آپ شاید اس عدالت سے چلے جائیں لیکن قیامت تک، قبر تک یہ بلہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ اور اس کے بعد جیسے آپ یہ نظر ثانی درخواست خارج کر کے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی بھی سوال نہیں اٹھائے گا کہ آپ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے الیکشن کمیشن نے بلہ بھی چھینا تھا اور ایک پارٹی کو اس الیکشن سے باہر کرنے کا پورا پلان تیار کیا تھا، وہ معاملہ اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ آپ بے شک اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں، جتنا چاہے اس نظام کو گارنٹی دے لیں، لیکن قاضی صاحب تقریباً 72 گھنٹے بعد جب آپ کی رخصتی ہو رہی تھی، جب آپ ایگزٹ ڈور سے باہر نکل رہے ہوں گے تو گو قاضی گو کے نعرے لگ رہے ہوں گے، نہ کہ کوئی اٹھ کر کھڑے ہو کر ستائش میں تالی بجا کر آپ کو داد دے گا کہ آپ نے اس ملک کے قانون اور آئین کے ساتھ کیا کچھ کیا، اس کا تحفظ کیا، یا اس کو پاؤں کے نیچے روندنے میں حکومت کا اور مختلف لوگوں کا جو نظر نہیں آتے ان کا ساتھ دیا۔ تاریخ ثابت کرے گی قاضی صاحب آپ کا نام جب جسٹس منیر اور جسٹس مولوی مشتاق کے نام کے ساتھ لیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا یہ تو کچھ بھی نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے بہت آگے کے نمبر تھے۔
ان کے پاس تو بہت کچھ ایسا تھا جو تاریخ میں سیاہ روپ میں بیان کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں اب قاضی صاحب 22 اکتوبر رات 12 بجے سے پہلے کیا گل کھلاتے ہیں، پتہ ہم سب کو ہے، جانتے ہم سب ہیں، لیکن پھر بھی انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ وقت تو رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اور 72 گھنٹے کا امتحان ہے پاکستانیوں، یہ بھی گزار لیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس ملک پر کوئی آسیب آتا ہے، اس کا سایہ ہٹتا ہے، یا یہ سایہ ابھی مزید طول پکڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پر رحم کرے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔